बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की गज़ल फैज़ अहमद फैज़ साहब की पहली गज़ल। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज पहली गज़ल का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने फैज़ अहमद फैज़ साहब का तारुफ देखा, दूसरे लेक्चर में गज़ल के पहले 2 अशार देखे। आज तीसरे लेक्चर में आखिरी 3 अशार देखेंगे। अगर आपने नहीं समाअत किए तो पहले 2 लेक्चर समाअत कर लीजिएगा। मुख्तसर से दोहरा दूँ, फैज़ साहब 20वीं सदी के अजीम शायर, पाकिस्तानी अदब के अजीम तरीन शायर। ये वो शायर हैं जो जालिम समाज से टकराते हैं, जालिम हुक्मरान से टकराते हैं। शायरी की हद तक नहीं, अमली ज़िंदगी में भी जेल जाते हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। लेकिन फैज़ साहब का इश्क है कि आवाम को हकूक मिले। फैज़ साहब का इश्क हकीकी या मजाजी उस अंदाज में नहीं है जिस तरह आपने बाकी शायर से पढ़े। फैज़ साहब का इश्क है कि जुल्म की हुकूमत का खात्मा हो, आवाम को इक़्तिदार मिले, आवाम के बुनियादी हकूक बहाल हो और आवाम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सके। पाकिस्तान बनने के बाद जो भी हुकूमतें आईं, जब जुल्म और जबर की हुकूमत होती थी, आप हमेशा ललकारते रहे। इब्तदाई दौर में भी अयूब खां की फौजी आमरीत को भी आपने इस तरह ललकारा और बार बार जेल भी जाते रहे। मगर फैज़ साहब अजीम थे, उनकी तमाम ज़िंदगी अवाम की मोहब्बत में गुजरे। फैज़ साहब के यहाँ मकसदियत तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ खूबसूरत चाशनी भी मौजूद है। आप रूमान और हकीकत का हसीन मिलाप है। ये पहले भी 2 लेक्चर मैंने अर्ज़ की कि एक शायरी होती थी अदब बुराए अदब, उसमें खूबसूरती, मज़ा, लज्जत थी, ज़हनी सुकून था। फिर एक हुआ अदब बुराए मकसद, उसमें मकसदियत तो थी मगर शेर में खूबसूरती नहीं थी। फैज़ साहब के यहाँ में दोनों चीज़ें मिलती हैं, रूमानियत भी और हकीकत भी। पहले लेक्चर में तफसील से ये बातें हुई। दूसरे 2 अशार हो चुके, तीसरे शेर की तरफ जाए। गज़ल का मजमूई अंदाज सियासी है। नाम वो महबूब का लेते हैं, लेकिन दरअसल महबूब के ज़रिए जालिम हुक्मरान को ललकार रहे हैं कि जालिम हुक्मरान भी महबूब की तरह जालिम और संगदिल होते हैं। तो चलते हैं तीसरे शेर की तरफ। करो कज्जबी पे सर कफन, मेरे कातलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। करो कज जबी, कज कहते हैं थोड़ा तिरछा टेढ़ा, जो स्टाइल होता है ना, सर पे टोपी थोड़ी सी टेढ़ी करके रखनी, तिरछी करके रखनी, उसको कज कहते हैं। जबीन का मतलब माथा, लेकिन यह मतलब होगा सर, यानी सर पे थोड़ा सा टोपी को टेढ़ा करके रखना। करो कज जबीन पे सर कफन, मेरे कातलों को गुमाना हो। तस्वराती शेर है, मरने के बाद तो कोई बात नहीं कर सकता। फैज़ साहब तस्वराती शेर में कहते हैं, तलमीह भी इसके अंदर आ जाती है, तशबीह तारे भी आ जाते हैं कि जब मैं मर जाऊं मुझे कफन इस तरह पहनाना कि सर के ऊपर कफन के सिरे को थोड़ा टेढ़ा करके रखना। यानी एक अंदाज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, एक नाज, एक अंदाज। आपने फर्स्ट में एक सबक पढ़ा ओवरकोट, उसमें आप पढ़ते हैं कि बांकपन, उसकी चाल डाल में बांकपन था। बांकपन कहते हैं शोखी को, जवानी की शोखी। तो फैज़ साहब भी उस शोखी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मतलब जवानी की शोखी नहीं, यह शोखी है इश्क की शोखी, कि अपनी जान की परवाह न करना, जालिम समाज से टकरा जाना, जालिम हुक्मरान से टकरा जाना, यह उस बांकपन की बात हो रही है। तो करो कज्जबी पे सर कफन, मेरे कातलों को गुमाना हो, मेरे मरने के बाद मुझे कफन भी इस तरह पहनाना कि सर से थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, जिसके अंदर एक अंदाज नजर आए, एक शोखी नजर आए, एक बांकपन नजर आए। और आगे दूसरे मिसरे में कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। बात को समझिए। देखिए, इंसान जिंदा होता है तो फैशन भी है, मेकअप भी है, अंदाज भी है, एटीट्यूड भी है, नाज नखरा भी है, अज़ाइम भी है, ज़ात भी है। लेकिन मरने के बाद हम कहते हैं मैयत है, लाश है, सीधे पड़े, कोई उसमें अंदाज नहीं होता मैयत में। लेकिन फैज़ साहब कहते हैं मरने के बाद मुझे कफन भी यूं पहनाना, देखने वाले देखें, मेरे दुश्मन देखें कि फैज़ मरा नहीं है। वो जो शौकी फैज़ साहब की ज़िंदगी में थी,
وہ ان کو مرنے کے بعد بھی نظر آنی چاہیے. بات کو سمجھیے. یا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مجھے مار کر بھی نہیں مار سکتے. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے عرض کی چھوٹے انسان اور بڑے انسان میں یہ فرق ہوتا ہے. چھوٹا انسان ذات کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے تو مر جاتا ہے. بڑا انسان ذات کے لیے نہیں جیتا، عظیم مقاصد کے لیے جیتا ہے. بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے مرنے سے وہ مقاصد ختم نہیں ہوتے، وہ مشن ختم نہیں ہوتا، مشن جاری رہتا ہے. فیض صاحب بھی مشن تھا کیا؟ عوام کے حقوق بحال ہوں، لوگ زندگی کے مطابق زندگی گزار سکیں، ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو. تو فیض صاحب کہتے ہیں تم مجھے مار نہیں سکتے. جسمانی طور پہ مار دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے نظریے کی بدولت میں زندہ رہوں گا، میرا خیال تصور زندہ رہے گا. تو سمجھانے والی بات کیا کہ کفن بھی مجھے اس طرح پہناؤ کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ فیض مرا نہیں، فیض مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. میں نے آپ سے پہلے 2 لیکچروں میں بار بار عرض کی فیض صاحب کی عظمت اس بات میں ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. فیض صاحب صرف شاعری کی حد تک نہیں بات کرتے، عملی زندگی میں بھی ظالم حکمرانوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، للکار بن جاتے ہیں، حکمرانوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بن جاتے ہیں. حکمران آپ کو بار بار زندہ میں جیل میں بھیجتے ہیں، آپ پر سختیاں کی جاتی ہیں، سزائے موت کی سزا تک بات پہنچتی ہے، اس لیے کہ فیض کو شاید ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے. ایسے نہیں تھے فیض صاحب. لہذا اسی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی فیض کو نہیں مار سکو گے. یہ تو لفظی ترجمہ تھا، مفہوم کی طرف آئی. میرے مرنے کے بعد کفن کا ایک سیرا ماتھے پر ذرا ٹیڑھے انداز سے رکھنا تاکہ میرے قاتل یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد ہمارے عشق کے بانگ پن میں کوئی کمی آ گئی ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی بانگ پن ویسا ہی رہنا چاہیے. شعر دیکھیے بہت خوبصورت. جس دج سے کوئی دوسری غزل کا شعر، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. سجدت کی جانا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنگلی جانا، اپنی مرضی سے جانا. میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق مقصد حیات کا ہوتا ہے. انسان کے لیے مقصد زندگی اس کی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جو مقصد کے لیے جان دیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے. جو عشق حقیقی میں جان دے گئے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. جو عشق مجازی میں مارے گئے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے لیے جان دے دی تو جان کام آ گئی، ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگے. یعنی دونوں طرح سے یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یعنی جان اس طرح سے دی کہ مرنے کے بعد بھی نہ مرے، کیونکہ عظیم مقاصد کے لیے جان تھی. دوسرا شعر دیکھیے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. وہی بات دوبارہ عرض کروں آپ سے کہ بڑا شخص اپنے نظریات کی بدولت زندہ رہتا ہے، وہ نہیں مرتا. دریا جب سمندر میں شامل ہوتا ہے تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اور شعر دیکھیے خوبصورت. غرور گل بدن قائم رہے گا، یہ اپنا بانک پن قائم رہے گا. یعنی میں اپنے ذات، شخصیات، نظریات، خیالات کی بدولت زندہ رہوں گا. خوبصورت شعر تھا جی. آگے بڑھیے اگلے شعر کی طرف. شعر نمبر 4. ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. ادھر محبوب کی طرف اشارہ، لیکن یہاں محبوب نہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں ظالم حکمران کی طرف اشارہ. ایک آپ عرض کر دوں، میں نے مختلف نوٹس میں دیکھا ہے، کلاسوں میں دیکھا ہے، فیض صاحب کی غزلوں کو عشق مجازی میں کیا ہوا ہے. یعنی فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہے. میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہاں فیض کسی انسان سے، گوشت پوست کے محبوب سے مخاطب نہیں ہے. یہاں محبوب ایک اشارہ ہے ظالم حکمران کی طرف. تو اس کی آپ سیاسی انداز سے ہی تشریح کریں گے کہ ظالم حکمران کو محبوب کہہ رہے ہیں.
ہاں اضافی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عشق مجازی میں اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی حوالہ اس کا سیاسی ہوگا۔ ادھر وہی محبوب یا ظالم حکمران، ادھر ایک حرف کے کشت نہیں، کشت ہوتا ہے قتل کر دینا، مار دینا، گردن اڑا دینا۔ ظالم حکمران ایک اشارہ کرے گا جان لے لی جائے گی۔ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا، ظالم کے پاس بڑی تدبیر ہے کہ چند لوگوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور باقی لوگ خوفزدہ ہو کر بیٹھ جائے۔ ایک چال ہوتی ہے، ادھر ایک حرف کے کشت نہیں، یہاں لاکھ، یہاں یعنی مظلوم عوام میں گفتنی کہنا۔ عوام لاکھ منت کر لیں، اپنے حقوق کی بات کریں، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور ادھر سے ایک اشارہ ہوگا گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہی بات دوبارہ، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، وہ بات ہی نہیں سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، اور جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ عرضداشت دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ذہن میں رکھیے، آزادی حقوق بھیک میں نہیں ملا کرتے، ظالم سے طاقت کے زور پر چھیننے پڑتے ہیں۔ فیض صاحب یہی بات کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں کہ دل سے خوف نکالیں، ظلم سے ٹکرا جائیں، ظالم سے ٹکرا جائیں، یا تو ظالم کو پاش کر دیں تو سب کی ظلم سے جان چھوٹ جائے گی، یا اپنی جان دے دیں تو وہ جان کام آ جائے گی، وہ قربانی کام آئے گی، قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ تو عوام کو اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مفہوم دیکھیے، ادھر یعنی ظالم حکمران، ادھر کا رویہ جابرانہ تھا یعنی ظالمانہ تھا، اور ایک ایک حرف قاتلانہ تھا۔ اس کا ایک بات کہنا کافی تھا، جبکہ میری کی ہوئی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا اور میری تحریر کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا تھا، یعنی گویا اہمیت ہی نہیں تھی تحریر کی۔ وہی بات جو بھی آپ سے کی۔ اشعار دیکھیے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ زباں بندی، زبان پہ تالے، سچ بات نہیں کرنی، دل کی بات نہیں کرنی۔ تیری محفل، محبوب کی محفل یعنی ظالم حکومت کی حکومت ایسی ہے کہ یہاں تم بات بھی نہیں کر سکتے، جو بات کرتا ہے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، لہذا چپ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ظالم کا حربہ۔ لیکن تم چپ رہو گے تو ہمیشہ ظلم کا شکار رہو گے، اٹھ کھڑے ہو ظلم کے خلاف، بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یعنی اب میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی بات، اپنے مطالبات جو مجھ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے حکمران تک پہنچا دوں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ معاشرتی عدم مساوات کی بات بھی ہے، ظلم کی بات بھی ہے، بے انصافی کی بات بھی ہے، ساری طرف اشارہ ہے۔ ظالم سننے کو تیار نہیں ہے، ظالم حکمران صرف اپنے مفادات کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے مفادات کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ شعر دیکھیے، انہوں نے قصدن جان بوجھ کر انٹینشنلی، انہوں نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ یعنی اگر انہوں نے سنا بھی ہوگا تو ظاہر یوں کیا گیا ہوگا کہ ہم نے نہیں سنا۔ یعنی ظالم قرآنوں کی بے حسی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سن کر بھی انجان بن جاتے ہیں، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور فیض صاحب کا عشق یہی ہے کہ ایسی ظلم جبر کی حکومت ختم ہو، عوام کے حقوق بحال ہو۔ آخری شعر کی طرف آئیے جی۔ یہ مقطع نہیں ہوگا کیونکہ شاعر کا نام نہیں آیا۔ عام طور پہ بچے سمجھتے ہیں کہ جس میں شاعر کا نام آ جائے مقطع امتحان میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، لیکن اس میں شاعر کے نام کا نہیں ہے، سو یہ مقطع نہیں، آخری شعر ہے۔ دوسری غزل بھی اسی طرح ہے، سو آخری شعر بھی اتنا ہی ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یاد ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جو رکے تو کوہ پہاڑ، گراں وزنی پہاڑ۔ فیض صاحب فرماتے ہیں جب عوام کے حقوق کے لیے نکلے اور میں عوام کے ساتھ ٹھہر گیا، رک گیا، تو مجھے کوئی ہلا نہ سکا، یعنی میرے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکا، میرے ارادوں کو تبدیل نہ کر سکا، اور جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اور جب میں عوام کے ساتھ چلا تو مجھے کوئی روک نہ سکا۔ جب میں عوام کے ساتھ رکا
تو مجھے کوئی چلنے پہ مجبور نہ کر سکا، اور جب میں عوام کے ساتھ چلا تو مجھے کوئی روک نہ سکا۔ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ رہے یار محبوب کا راستہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، مطلب عوام کی بات کی جا رہی ہے۔ قدم قدم ہمیں تجھے یادگار بنا دیا، یعنی فیض صاحب فرماتے ہیں کہ آنے والوں کی تاریخ فیصلہ کرے گی، میرا رکنا بھی یادگار، میرا چلنا بھی یادگار، مثال بن جائے گا کہ کس طرح رکا جاتا ہے اور کب رکا جاتا ہے، کس طرح چلا جاتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اصول پہ اڑے تو ہمیں کوئی اپنے اصولوں سے بدل نہ سکا، قید کی سختیاں بھی ہمیں اصولوں سے نہ بدل سکی، جان جانے کی دھمکیاں، سزائے موت بھی ہمیں اپنے اصولوں سے نہ بدل سکی۔ مفہوم دیکھیے، جب ہم اعلیٰ مقاصد کے لیے رک گئے تو ایک بھاری پہاڑ تھے، اور جب چلنے پہ آئے تو جان تک کی پرواہ نہ کی۔ محبوب کے راستے میں ہمارا رکنا اور چلنا دونوں ہی یادگار ہے۔ فیض صاحب کا بہت ہی خوبصورت شعر، جس سے فیض صاحب کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں ان کو فیض صاحب کو نمائندہ شعر سمجھتا ہوں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جچنا پسند آنا۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ سوئے کی جانب، دار پھانسی کا تختہ۔ فیض صاحب کہتے ہیں دنیا میں دو ہی جگہ رہنے کے قابل تھیں، یا تو محبوب کی گلی ہوتی یا پھانسی کا تختہ ہوتا۔ محبوب کی گلی سے مطلب کیا؟ فیض صاحب کا عشق، یعنی عوام کو حقوق مل جاتے، عوام کی حکومت ہوتی تو یہ تو گئی یار کی گلی۔ اور اگر ایسا نہ کر سکا تو میں موت کے تختے کو چوم دوں گا، یعنی مقصد زندگی کے لیے جان تک دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، جان تک دینے کو تیار رہوں گا، لیکن عوام کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ وہ کہتے جگہ دو ہی رہنے کے قابل تھی، یا تو یار کی گلی ہوتی یا پھانسی کا تختہ ہوتا، تیسری کوئی جگہ دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس میں آپ دیکھیں، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، جس کو آپ کہہ لیں ایک موٹیویشن ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے، ظلم کے خلاف ایک للکار ہے، ایک جوش و جذبہ اس شعر سے۔ بہت خوبصورت شعر۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ دوسرا شعر دیکھیں جی، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ ایک ہی بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مقصد زندگی کے لیے جان قربان کر دینا، یہ وہ مرتبہ ہے انسان کا جو اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اسے زندگی سے زیادہ مقصد زندگی عزیز ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، وطن سے محبت کے حوالے سے خوبصورت شعر، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ بار بار زرخیر فرٹیلائز، یعنی میرا وطن خوشحال رہے، اس کے لیے اگر میری جان قربان ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزل تو اس طرح مکمل ہوئی، لیکن ایک بات میں بھول گیا آپ کو وضاحت کر دوں۔ تیسرے شعر میں جب ہم نے دیکھا تھا، وہ شعر تھا، کرو کجبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ بانک پن آپ کو وضاحت تو میں نے کر دی تھی، لیکن اس کے پیچھے خاص کلچر موجود ہے۔ یہ ذرا بات کو سمجھ لیجئے، لکھنوی کلچر میں نوجوان ہوتے تھے جن کو بانکے کہا جاتا تھا۔ یہ مخصوص لباس پہنتے تھے، سر پہ ٹیڑھی کر کے ٹوپی رکھتے تھے، ان کا مخصوص انداز تھا، یہ کسی سے دبتے نہیں تھے، ظلم کے خلاف آواز تھے، یعنی اپنے مقصد کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے تھے اور دوسرے کی جان لینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ وہ مخصوص وہ جو گروہ تھا ان کو بانکے کہا جاتا تھا، ان کا خاص انداز تھا، خاص انداز گفتگو تھا، سر پہ خاص ٹیڑھی کر کے ٹوپی رکھتے تھے۔ تو وہ جو بانکے تھے تو اس سے بھی لفظ بانک پن ہے کہ غرور عشق کا بانک پن، تو اس طرف بھی اشارہ ہے۔ غزل مکمل ہوئی۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں آپ کے لیے معلومات کی بہت سی باتیں ہوں گی، اس کو سمجھیے، امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم غزل ہے۔ آپ نے یقیناً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، نہیں کیا تو سی ایم لیکچر کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ دوسری غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔